बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाह इस में हम पारा 2 का मुताला कर रहे हैं और सबक नंबर 2 है हमारा। और इंशाल्लाह आज जो आयत होंगी वो आयत नंबर जो है वो 180, 181 और 182 तीन आयत ली हैं। और क्योंकि इनके मज़ामीन जो है वो एक ही हैं। इनके मज़ामीन जो वसीयत के बारे में है। और वसीयत के बारे में जब हम विरासत की आयत लेते हैं तो उसमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि वसीयत जो है वो पहले अदा की जाएगी। और वसीयत मुकम्मल होने के बाद और अगर किसी ने कोई कर्जा देना उसके बाद जो है वो विरासत की बारी आएगी। तो इसमें दोनों जो वसीयत और विरासत दोनों के बारे में जो है इंशाल्लाह आज के इस प्रोग्राम में आपसे गुफ्तगू होगी। विरासत एक पूरा इंडिपेंडेंट टॉपिक है, लेकिन जो कुरान पाक में अहकामात आए हैं उनकी किसी हद तक जो है एक रिवीजन टाइप हम जो है इसमें इंशाल्लाह मैं आप सामने पेश करूंगा। हदीस में हमने पिछला जो प्रोग्राम था उसमें पिछले से पिछले प्रोग्राम में आखरत के बारे में बात की थी। तो आखिरत जो है एक पार्ट है क़यामत का। तो इंशाल्लाह आज जो है वो क़यामत के बारे में जो है वो थोड़ी सी तफसील से मैं अपनी जो है वो गुज़ारिशात आप सामने रखूँगा। अल्लाह पाक जो है हमें कुरान पाक को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सूरह बकरा की आयत, इसके दो ग्रुप हैं, 181, 180। आयत मुबारक है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़र अहदकुमुल मौत। तुम पर फर्ज किया गया कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आए। इन तारा का खैरन इन तारा का खैरन अल वसीयत लिल वालिदैन वल अक़रबीन बिल मारूफ। और वो अपने पीछे माल छोड़ रहा हो तो वालदैन और रिश्तेदारों के लिए मारूफ तरीके से वसीयत करे। हक्कन अलल मुत्तकीन, ये हक है मुत्तकीन लोगों का। वमन बद्दलहु बाद मा समयहु, और फिर जिन्होंने वसीयत सुनी और बाद में उससे बदल डाला। फ़इन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूनहु, तो उसका गुनाह उन बदलने वालों पर होगा। इन अल्लाह समीउल अलीम, अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। वमन खाफा, अलबत्ता जिसको ये अंदेशा हो, मिन मौसिन जुनफन और इसमन, के वसीयत करने वाले ने नादानिस्ता या कसदन हक तलफी की है। फासलहा बैनहुम, तो फिर मामले से तलक रखने वालों के दरमियान इस्लाह करे। फला इस्मा अलई, तो उस पर कुछ गुनाह नहीं। इन अल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला रहम फरमाने वाला है। रबी शाह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। परवरदिगार मेरे सीना खोल दे, मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा को सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। नक से पाक तो आप ही की ज़ात है, हम तो बस उतना ही इल्म रखते हैं जितना आपने हमको दिया है। हकीकत में सब कुछ जानने वाला और समझने वाला आपके सिवा कोई नहीं। इसमें जो आयत 108 और 180 और 182 में वसीयत के असूल और ज़ाबित जो हैं वो बयान किए गए हैं। जैसे अभी मैंने तर्जमा और आयत आप सामने रखी तो आपने देखा होगा कि आयत नंबर 180 में वसीयत की अहमियत बयान की गई है। और वसीयत नंबर 181 में वसीयत में तब्दीली करने वालों को वईद आई है। और 182 में इस चीज़ की वजाहत की गई है कि अगर वसीयत में किसी जुल्म या तरफदारी का खदशा हो और नसीहत इसलाह से नीयत इसलाह से इसमें मुदाखल करने वाला गुनाहगार नहीं है, यानी उसको तब्दील किया जा सकता है। नबी वसल्लम की हदीस लेते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत अनस बिन मालिक इसके रावी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी 60 साल तक अल्लाह की अताअत में गुजार देता है। एक दूसरी हदीस में कि उसने आंख पलकने तक अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, मगर मौत के वक्त वसीयत में जुल्म करता है, यानी वारसों को महरूम कर देता है, तो उस पर जहन्नम वाजिब होगी। इस पूरी हदीस को अपने हम जहन में लेके और जो ये इसमें जो सख्त वईद है उसको रिसीव करने की कोशिश करते हैं कि 60 साल तक अल्लाह की इबादत करने वाला अताअत गुजार अल्लाह की अताअत में गुजारता है, लेकिन अगर वसीयत गलत करता है तो एंड पे मरने से पहले जुल्म कर देता है तो अल्लाह ताला जो है उसको जहन्नम में डाल देगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लर्जा देने वाली हदीस मुबारक है। अल्लाह ताला हमें इंसाफ करने की और जुल्म से बचाए। दूसरी जो इमाम गजाली की किताब है अहया उलूम,
انہوں نے وصیت کو نیکی کی سچائی اور آخرت کی تیاری کا حصہ قرار دیا ہے۔ کہا ہے کہ وصیت انسان کی زندگی میں اس کی نیک اور اخلاص کی گواہی دیتی ہے۔ یعنی اینڈ پہ جو آدمی کر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ اس کی جو زندگی گزری ہے اس کی وہ گواہی ہوتی ہے۔ اگر اس کی نیک نیت خالص ہو تو یہ اس کے تقوی اور سچائی کی علامت ہوتی ہے۔ اس میں اگر اپوزٹ طریقے سے یہ بھی دیکھ لیں، میتھمیٹکس والے تو ہمیشہ یہ کرتے ہیں نا، اس کو اپوزٹ طریقے سے دیکھتے ہیں۔ اگر بندے نے جو ہے زندگی جو ہے وہ اچھی نہ گزاری ہو دینی نقطہ نظر سے، تو پھر اینڈ پہ جو ہے نا وہ اس سے یہ نہیں ایکسپیکٹ کیا جاتا کہ اگر زندگی اس نے ساری زندگی عدل نہیں کیا، لوگوں پہ زیادتی کی، ظلم کیا، کہ اینڈ پہ جو ہے وہ کوئی اچھی بات کہے گا، تو نہیں، وہ اس میں نہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ وہ اس کی گواہی بن جاتی ہے اگر وصیت آدمی انسان کرتا ہے۔ تو اس میں حقاً علی المتقین آیا، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ وصیت کرنے والا تقوی کی علامت ہے۔ وصیت کرنا تقوی کی علامت ہے، بشرطے کہ وہ عدل و انصاف اور خلوص و نیت سے پر مبنی ہو۔ آیات مبارکہ کا ذرا ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں۔ کتب علیکم، فرض کیا گیا تم پر، اذا جب، حاضر آئے، احدکم الموت، تمہارے پاس موت، ان تارا کا خیرن، اور اگر چھوڑا ہو مال چھوڑا ہو، تو پھر جو ہے وہ تم پر ایسے یہ تم پہ فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے خیر یعنی مال چھوڑ رہا ہو، تو کیا کرنا چاہیے اس کو؟ اچھا، اس کے بعد اس کی کنٹینیوٹی ہے آئے تمہارے کتبہ علیہ، اسی کتبہ کا مطلب یہ ہے کہ لکھا گیا، اور یہ فاضی ماضی مجہول کا صیغہ ہے، لکھنے والا موجود نہیں ہے، اسی کتبہ، کتبہ جو ہے اس کا معروف ہے، کتبہ کتبو، از، ازا جب، حاضرہ آئے، حاضرہ حاضر ہوا، آئے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں حاضر ہونا۔ احدکم الموت، ہمارے پاس کوئی موت، ان تارا کا یعنی چھوڑا، ترکا کیا، یہ تین مفاعل ہمارے سامنے آئے ہیں۔ کاتب، کتبہ لکھا گیا، حاضرہ چھوڑا، حاضرہ حاضر ہوا، اور تارا کا چھوڑا، خیر، یعنی زیادہ، مزید زیادہ مال جس سے دوسروں کو فائدہ ہو سکتا ہے، خیر یعنی دوسروں کو بھلا ہو سکتا ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ اس میں آگے اس آیت کا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ وصیت ہو، تو وصیت کرے للوالدینی، والدین کے لیے، اقربینہ رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف دستور کے مطابق، حقاً علی المتقین، یہ لازم ہے پرہیزگار لوگوں پر۔ اس کا رننگ جو ترجمہ ہوگا وہ ہوگا، وہ رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے اگر وہ مال چھوڑ رہا ہے تو فرمایا حقاً علی المتقین، یہ حق کے متقین لوگوں پر۔ وصیت، موت کے قریب جب انسان مال چھوڑ رہا ہو تو اس کے بارے میں فیصلہ کرنا جو ہے اس کو وصیت کہتے ہیں۔ اور معروف جو ہے بالمعروف، وصیت ایسی ہو جو عرف عام و شریعت اور عدل کے تقاضوں سے ہمانگ ہو۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم ان دونوں کو دیکھیں گے۔ اور ظلم، حسد، ناراضگی کی بنیاد پر وصیت کرنا باطل ہے۔ اس میں جو اہم نکات ہیں وہ ہم لیتے ہیں اس آیت مبارکہ کے، کہ وصیت کا حکم ہے کہ موت کے قریب جب انسان مال چھوڑ رہا ہو تو وصیت کر سکتا ہے، خاص طور پہ جو مینشن کیا گیا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ وصیت کی جو فقی حدود ہیں انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں، حدیث کی روشنی میں بھی، وہ کل مال کی 1/3 حصے کی وصیت کی جا سکتی ہے، اور وارث کے لیے وصیت جو ہے وہ جائز نہیں۔ یہ بات اس سے آیت کے بعد سورہ نساء کی جب آیات آئی تھیں تو یہ آیت منسوخ ہو گئی تھی، تو اس میں پھر اجازت ختم ہو گئی تھی ان کے لیے جو کہ وارث ہیں، لیکن جو وارث نہیں ہے ان کے لیے وصیت کا حکم باقی رہتا ہے۔ غیر وارث کے لیے جائز ہے 1/3 سے زیادہ صرف ورثاء کی اجازت سے وصیت کی جا سکتی ہے۔ اس میں پھر حدیث مبارکہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اگر اس کے پاس وصیت کے قابل کوئی چیز ہو اور 2 راتیں اس پہ گزار دے، اس کی وصیت اس پر لکھی ہوئی نہ ہو، یعنی کہ انسان کو پتہ تو نہیں کب انسان کی موت آئے گی، تو اگر اس کی وصیت کے قابل کوئی چیز ہے اور فیل کر رہا ہے کہ یہ کسی کو ادر دین ورثاء سے کو ضرورت ہوگی، اس کو فائدہ پہنچائے، تو اس کو جو وصیت کرنی چاہیے۔ وصیت کو مؤخر کرنا درست نہیں، خاص پر جب مال اور ذمہ داری حقوق سے وابستہ ہو۔ اس کے بعد جو 1/3 کی تھی، یہ حدیث ہے جو کہ حضرت سعد بن نبی وقاص نے سے روایت ہے۔ وہ فرماتے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنا سارا مال وصیت کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے عرض کیا آدھا؟ فرمایا نہیں۔ پھر میں نے عرض کیا تہائی؟ فرمایا ہاں، تہائی بھی بہت ہے۔ یہ الحمدللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ بہترین مقام عطا فرمائے، ان کی وجہ سے
ہمیں جو ہے نا یہ تعلیمات جو ہم تک پہنچی ہیں، انہیں سوال کیے ہیں، اللہ کے رسول نے جواب دیے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے رسول کا اسوہ، اور اللہ تعالیٰ کے کی سنت، رسول کی سنت، اور اللہ تعالیٰ کا یہ احادیث جو ہے رسول کی بنی ہے، اور یہ ہمارے تک جو ہے وہ چیزیں پہنچی ہیں جو کہ فقہ میں بھی اور دوسری چیزوں میں بھی آسانی ہوئی ہے۔ یہ دوسری حدیث ہے کہ جو ہے وہ وارث کے حق میں وصیت ممنوع ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے۔ جب قرآن پاک میں سورہ نساء کی آیات آ گئی تو اس میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ ساری جو ہے وہ بتا دی گئی کہ کس کا کیا حق ہے، لہٰذا وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، کیونکہ ان کو جو ہے وہ وراثت مل چکی ہے۔ انشاءاللہ اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ یہ ایک بات آ چکی کہ فقہ میں کیا ہے، حد ایک ون تھرڈ ہے، اور ورثاء کی وصیت نہیں ہے، غیر وارث کے لیے جائز ہے لیکن ایک تہائی سے زیادہ نہیں۔ اس میں جو وراثت میں ہم پڑھا ہے کہ اگر ایک تہائی سے زیادہ ہوگی تو وہ کٹ ڈاؤن کر دی جائے گی، ایک تہائی تک کی وصیت جو ہے وہ ممکن ہے، وہی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ اس میں جو ایک سو اس کے فردر جو اس میں مین پوائنٹس ہیں اس کے، کہ وصیت اس وقت کی جاتی ہے جب موت قریب ہو اور انسان پاس کچھ خیریہ مال و دولت موجود ہو، تو اس وقت جو ہے وہ وصیت کرے گا۔ اور جس میں والدین اقربا کا ذکر ہے کہ آیت میں وہ والدین اقربا یعنی رشتہ داروں کو خاص طور پر ذکر ہے، ان کے لیے وصیت کی جائے معروف طریقے سے، یعنی عدل و مناسب حصے سے۔ حد جو ہے وہ آلریڈی ہم دیکھ لیں کہ ایک تہائی سے زیادہ نہ ہو۔ اور اس کے بعد جو اس میں اور امپارٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے کہ متقین کی پہچان ہے، وصیت جو ہے حقاً علی المتقین، کہا گیا کہ یعنی یہ متقی لوگوں کی علامت ہے جو دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، یعنی اپنی موت کے وقت بھی، حتیٰ کہ اپنی موت کے وقت بھی۔ تو یہ ہے کہ وہ وہی رکھے گا جو کہ لگاتار حقوق کا خیال رکھ رہا ہے، تو موت میں اس کو خیال ہوگا کہ میں حقوق کا خیال رکھوں۔ شریعت کے ابتدائی احکام میں کہ یہ ابتدائی حکم ہے، بعد میں وراثت کی تفصیلی احکامات سورہ نساء کی آیت نمبر 11، 112 میں نازل ہوئی، جنہوں نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، لیکن وصیت کا میں نے جیسے کہا وہ پھر بھی باقی رہا ان لوگوں کو جو کہ ورثاء نہیں ہے، یعنی ورثاء اور والدین و ورثاء کے لیے وصیت لازمی نہیں رہی اگر انہیں شرعی حصہ مل رہا ہے۔ اگر اس سے شرعی حصہ نہیں مل رہا تو پھر اس کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے۔ وصیت کا عدل میں ہونا، وصیت معروف یعنی عدل انصاف کے مطابق ہو، نہ کسی کا حق مارا جائے اور نہ کسی کو ناجائز ترجیح دی جائے۔ اپنی اولاد و عزیزوں کے لیے نہ صرف مال کی وصیت کرنا بلکہ دین، نماز، صدقہ، حسن اخلاق کی تلقین کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اس میں ایک بڑی مشہور کتاب ہے سید ان کی وصیت پہ، خرم مراد صاحب کی، وہ پڑھنے کے قابل کتاب ہے۔ صرف یہ جو ہے نا وہ وصیت نہیں بلکہ بہت نصیحت بھی ہے اس کے اندر، انسان لرن کرتا ہے۔ اگر آپ نے پڑھی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تو ضرور پڑھیں، اگر پڑھی ہوئی تو دوبارہ پڑھنے کا بھی جو ہے اس کا جو ہے وہ ہے کہ اس کو دوبارہ بھی پڑھا جائے۔ اس میں جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نے تفہیم القرآن میں جو وصیت کے بارے میں لکھا ہے، اس میں تھوڑا سا پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس آیت میں وصیت کو حکم اس سے نازل ہوا ہے جب ورثاء کی تفصیلی احکام بھی نازل نہیں ہوئے تھے۔ یہ حکم ابتدائی مرحلہ میں دیا گیا تاکہ لوگ والدین رشتہ داروں کے لیے کچھ نہ کچھ مال کی وصیت کریں، یعنی یہ کلیئر ہے کہ یہ اس وقت کیا جب کہ وراثت کے احکام نہیں آئے تھے۔ آ، بعد میں یہ منسوخی ہوئی جب سورہ نساء کی وراثت میں واضح اور مخصوص احکام یعنی ہر وارث کا کے لیے مقرر ہوا، ایسا مقرر ہوا تو یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ جنہیں اللہ نے وارث قرار دیا تھا ان کے لیے وصیت نہیں کی جائے گی۔ وصیت کن کے لیے ہے؟ وصیت صرف غیر وارث کے لیے کی جاتی ہے، جیسے بیوی کا بھائی، یتیم بچہ، اپنا بھائی، خادم، کوئی دوست، بشرطے کہ وہ وارث نہ ہو تو ان کو جو ہے وہ وصیت کی جائے گی۔ حق المتقین سے مراد ہے کہ یہ عمل حقوق کی ادائیگی حتیٰ کہ موت کے وقت متقی لوگوں کا شیوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ زندگی کے آخری علم میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی توفیق ملے کہ ہم حق کے مطابق بات کر سکیں۔ اچھا، اس میں جو وراثت کے احکام کا نزول ہے، یہ آلریڈی آ چکا کہ آیت نمبر 11 اور 12 میں مکمل وراثتی نظام موجود ہے۔ اس نے اس آیت کو جو ہے وہ 180 میں جو ہے وارثین پر منسوخ کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کیونکہ اللہ نے ہر وارث کا حق مقرر کر دیا ہے، اس لیے کسی وارث کے لیے وصیت نہیں۔ اس لیے اس آیت کا حکم کن کے لیے ہے؟ وارث وصیت ان لوگوں کو کے لیے کی جاتی ہے وارث نو میں سے پوتا، جیسے میں نے آلریڈی کہا، بیوی کا بھائی، یتیم، یہ بات آ چکی، خادم یا کوئی دوست۔ تو اگر والدین اور قریبی رشتہ دار وارث ہیں تو ان کے لیے وصیت کا اجازت نہیں، ان کا حق مقرر کر چکا ہے۔ ان تارا کا خیرن،
اور جب اس نے خیر چھوڑا ہو تو اس کے لیے اب خیر کا کیا مفہوم ہے؟ ان تارک خیر نہیں، یعنی خیر سے مراد مال و دولت ہے، یعنی اگر مرنے والا کچھ مال چھوڑ رہا ہے تو اس کی وصیت کی جائے۔ حضرت ابن عباس کے مطابق خیر وہ مال ہے جو ورثہ کے لیے چھوڑا جائے اور نفع دے سکے، نہ کہ صرف ذاتی استعمال کا سامان۔ یہ حضرت ابن عباس نے جس کی تشریح کی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو وصیت کے وہ مال ہے جس سے جو نفع دے سکے، جس سے بینیفٹ ہو سکے، ذاتی سامان جو ہے وہ نہیں ہے، وراثت میں نہیں آئے گا۔ اور اس کے بعد ہے کہ ان طرح خیرن الوصیت الوالدین والکنا بالمعروف۔ تو معروف کیا ہے؟ معروف ہے کہ وصیت نہ ظلم پر مبنی ہو، نہ کسی حقدار کو محروم کرے، نہ کسی کو غیر مناسب حد تک نوازے، اور معاشرتی روایات، عدل اور شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو۔ تو یہ امپورٹنٹ ہے، مثلا یہ بات بار بار آ رہی ہے کہ بالمعروف، اس میں شرط لگائی گئی ہے کہ معروف کے مطابق ہو، اور آگے جو آیت آ رہی ہے اس میں اگر معروف کے مطابق نہ ہو، جبکہ سورہ نساء کی آیات نہیں آئی تھی وراثت پہ، تو کہا تھا کہ اس کو تبدیل کیا جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ حدیث میں غیر وارث کے لیے وصیت کرنے کی حد 1/3 مال مقرر کی گئی ہے۔ اس میں جو ہم اگلی آیت میں بات کر دیکھتے ہیں، وَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، پھر جو بدل دے اسے بعد ما جو سمعہ اس نے سنا، تو انما، تو صرف اسمہ اس کا گناہ ہے، علی الذین یبدلون، یعنی کہ صرف اس پہ گناہ ہے جو اس کو تبدیل کر رہا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس میں جو ہمارے سامنے اس آیت کا رنی ترجمہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ بدلنے والوں پر ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، اللہ جانتا بھی سنتا بھی ہے۔ میں بدلہ ہو جو ہے وہ اس میں ورڈ میں اس کا مطلب ہے کہ صرف الفاظ میں تبدیلی نہیں ہے، بلکہ نیت، مقصود یا اصل میں تبدیلی ہے۔ جب نیت میں تبدیلی آتی ہے نا، اس کے بعد تبدیلیاں باقی شروع ہوتی ہیں۔ اگر انسان نیت اپنی صحیح رکھے تو پھر تبدیلیاں بھی مثبت ہوتی ہیں۔ تو جو مقصد ہے یا اس کے جو امپلیمنٹیشن ہے اس پہ جو ہے وہ اثر پڑے تو اس کو ہے، مثلا وصیت کو چھپانا، ہدف کرنا، غلط بیان کرنا یا اس مطابق عمل نہ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بدلاہو میں آئیں گی، یعنی یہ تبدیل کرنے میں آئیں گی۔ یہ مقصد تو یہ تھا نا کہ جو جیسے وارث نے کہا ہے، جس نے وصیت کی اس مطابق اس پہ عمل کیا جائے، تو اگر نہ عمل کیا جائے، چھپائی جائے اور غلط بیان کی، یہ ساری اس میں آئیں گی۔ بعد ما سمعہ ہو، سننے سے مراد صرف سماعت نہیں بلکہ سمجھ بوجھ اور نیت کا ادراک بھی ہے، یعنی کہ آگے ہر ایک جو رائٹنگ پہ تو نہیں ہے، جب انسان مر رہا ہے تو وہ ایک وصیت کرتا ہے تو اس کی زبانی وصیت کچھ سننے والے ہوں گے، کسی نے سنا ہوگا۔ اب یہ کہ اس کے پاس امانت ہے، تو یہ کہ وہ اب امانت ہے تو اس کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے، لیکن وہ اس میں چینج کر رہا ہے۔ تو سننے کے مراد صرف سمانے بلکہ سمجھ بوجھ اور نیت کا ادراک ہے۔ سمجھ یعنی جیسے جان بوجھ کر وصیت کو سنا، اس سے اس کے مفہوم سے آگاہ ہوا، اس پر گناہ ہے۔ یہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس نے سنا بھی ہے اور وہ انڈرسٹینڈ بھی کر رہا ہے، لیکن وہ اس پہ عمل نہیں کر رہا تو اس پہ گناہ ہے۔ اس میں بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے، اور یہ بر کی اپوزٹ ہے۔ بر ہوتی ہے نیکی، اور یہ اسم جو ہوتا ہے گناہ ہوتا ہے۔ اچھا، گناہ میں بھی اس میں ایک بہت ڈیلیکیسی ہے، انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے۔ یعنی کہ یہ گناہ وصیت کرنے والے پر نہیں یہاں پہ موجود ہے، بلکہ کس پہ؟ یبدلونہ ہو، جس نے اس کو تبدیل کیا اس پہ گناہ ہے۔ اور یہ اصول دین میں فرد کی نیت عمل پر قائم انفرادی مواخذے کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ یعنی گناہ جو ہے وہ اگر کوئی ایسا کام ہوا ہے تو جس نے اس پہ مینلی چینجز کی ہیں، جس نے نیت خراب کی ہے، تو یہ گناہ اس پہ ہوگا، اس پہ نہیں ہوگا کہ جس نے کی تھی ہو۔ تو پھر آگے جو ہے اس پہ ایڈیشنل یہ کہہ دیا گیا، اور یہ بہت بڑی اللہ رب العزت کی ذات کی ایک ہمارے ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اور کوئی نہیں ہے، یہ عقیدے کا ہمارا حصہ ہے۔ اگر کوئی اس طریقے سے سمجھتا ہے کہ سب کوئی کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، تو اس کا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا۔ تو اللہ کیا ہے؟ اللہ جو ہے وہ ان اللہ سمیع علیم، سننے والا ہے، جاننے والا ہے، یعنی انسان کی نیت، مکاری، پوشیدہ جالوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، اور انسان واقف ہونے کی ایک یقین دہانی ہے۔ اور یہی چیز ہے، اگر انسان جو ہے اس آیت مبارکہ کے اس حصے کو، ان اللہ سمیع علیم، یہ اکثر جو ہے نا جو آیات ختم ہوتی ہیں وہ ریلیونس ہوتی ہیں ان کی آیت کے ساتھ، کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے کہ جو سننے کے بعد اگر کوئی تبدیل کر رہا ہے تو یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی۔ جو اس نے کہا اس کو سنا، اور جو اس کی نیت تھی اس کو بھی جانا، اور جس نے سنا اس کی جو نیت تھی اس کو بھی جاننے والا ہے۔ تو اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔
تو انسان جو ہے نا پھر اپنی نیکی پہ قائم رہنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس علیم و خبیر ہستی کو مانتا ہے کہ وہ مجھے سنتا بھی ہے اور مجھے جانتا بھی ہے، اور آخر میں اس نے میرا حساب بھی لینا ہے اس چیز کا۔ اس میں جو مینلی یہ احکامات ہیں، اس کے پس منظر کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ 180 میں اللہ تعالیٰ نے، آیت 180 میں اللہ تعالیٰ نے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنے کا حکم دیا۔ یہ بات آ چکی ہے کہ یہ وقت اس وقت نازل ہوئے جب وراثت کی تفصیلی احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ آیت نمبر 181 میں اسی سیاق میں بیان کرتی ہے کہ کوئی شخص وصیت جاننے کے بعد شعوری طور پر بدل دے تو اللہ کے ہاں وہ مجرم ہے کہ اس نے ایک شرعی امانت کو توڑا۔ اور اس کے بعد جو ہے اس آیت کے اس دور کی ایک عمومی معاشرتی خرابی کا تدارک بھی کرتی ہے، جس نے مرنے والے کی وصیت کو ذاتی مفاد کا تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک معاشرتی کمزوری بھی ہے، اور کئی دفعہ جو ہے وہ اس میں یہ ہوتا بھی اسی کو جو ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا، وہ انسانوں کو جاننے والا ہے۔ اور اس میں جو اخلاقی پیغام ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ یہ آیت بہت مضبوط اخلاقی بنیاد فراہم کرتی ہے، اور مرنے والے کی آخری نیک نیت کو باقی رکھنے کی ذمہ داری زندہ افراد پر ہے۔ وہ تو چلا گیا، تو ایک نیت تھی، نیک نیت تھی، تو اب اس کو برقرار رکھا جائے۔ وصیت کو تحریف، تاخیر اور باطل کرنا صرف قانونی جرم نہیں ہے بلکہ شرعی خیانت ہے۔ اسلامی معاشرہ امانت، صداقت اور وفاداری پر قائم ہوتا ہے، تو وصیت میں تبدیلی سب اصولوں کے خلاف ہوتی ہے۔ اپنے معاشرے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم بہت سے لوگوں کو امانت دیتے ہیں، بہت سے لوگ اللہ اور رسول کو حاضر جان کر حلف اٹھاتے ہیں، اور کچھ 1 2 3 4 5 کیٹیگریز ہوتی ہیں جو بنائی جاتی ہیں، وہ سوچ سمجھ کے ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کام آپ کریں گے، جیسے ہمارے صدر ہوں، وزیر اعظم ہوں، چیف آرمی اسٹاف ہوں، ایم این اے ہوں، ایم پی ایز ہوں، اور نیچے لیول پہ بھی باقی ڈیفائن ہوتی ہیں، ایک دستور ہے جس کے مطابق انہیں چلنا ہے۔ لیکن کیا وہ اس کے مطابق چلتے ہیں؟ نہیں چلتے ہیں تو وہ امانت میں تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، اور یہ انسان ان اللہ سمیع علیم کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، ہمیں عند اللہ جو ہے وہ اس کی جواب دے۔ اسی لیے جو اچھے آرگنائزیشن ہوتے ہیں اور جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ ذمہ داری نہیں لیتے، وہ ذمہ داری سے بھاگتے ہیں۔ ذمہ داری پڑتی ہے تو اس کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ ہم اپنے ہر ایکشن میں جو ہے وہ اللہ کے سامنے جواب دیں، اور ہماری یہ ہم ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری کو ہم نے امانت اور دیانت کے ساتھ اور صداقت کے ساتھ پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو حکمران ہیں اور ہمارے وہ لوگ جو قانون سازی وغیرہ کرتے ہیں، اور باقی بھی جو مختلف مقامات پہ جن کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، دی جاتی ہیں حکومت کو چلانے کے لیے، سماج کو چلانے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت لیتے ہیں کہ وصیت کرنا والا اس وصیت کے خلاف اصول کر دے تو اصلاح جائز ہے۔ یہ آیت نمبر 182 ہے ہماری 182۔ اس میں جو بنایا گیا ومن خاف من موص جنفا او اسما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والا نادانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے تو پھر معاملے سے تعلق رکھنے والے کے درمیان اصلاح کر دے، اور اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ بڑی اہم ہمارے سامنے جو آیت مبارکہ آیا کہ اگر وصیت میں کوئی خامی ہے اس کو دور کیا جا سکتا ہے۔ خافہ کا معنی ہے جس طرح ڈرنا ہوتا ہے، اسی طرح اس کے معنی گمان کرنا، خیال کرنا، توقع کرنا، اندیشہ کرنا ہے۔ اور محسن کا مطلب وصیت کرنے والا، محسن۔ تو اگر یہ اس سے اندیشہ ہو، گمان ہو، خیال ہو کہ یہ اس میں زیادتی کی ہے، تو جنافن کا معنی ہے مائل ہونا، کہ یعنی عموماً طور بے جانبداری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ ناحق کسی وارث کی طرف جھکاؤ یا زیادتی، لیکن اس کی غالب استعمال نیکی اور حق سے ہٹ کر برائی اور نا انصافی کی طرف مائل ہونے کے لیے ہے۔ تو پھر کیا اصلح بینہم، تو اصلاح کر دے ورثاء کے درمیان عدل پر، اصلح بینہم، اصلاح کر دے۔ اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ جو اسم ہے وہ حق تلفی کو کہتے ہیں، دانستہ ظلم، شرعی اصولوں کی خلاف ورزی۔ اسم کے معنی ہے، اسم اصل تاخیر یعنی پیچھے رہ جانے کے مفہوم میں پایا جاتا ہے۔ میں نے کہا تھا اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ تو آسما اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو تھک جانے کی وجہ سے پیچھے رہ جائے، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں کہ اونٹھی جو ہے وہ پیچھے رہے گی، تو یعنی کہ وہ جو ہے وہ دانستہ جو وہ یا دانستہ پیچھے جو رہے گی اس کو آسما کہا گیا۔ پھر یہی الفاظ ادائے حقوق کے میں پیچھے رہ جانے کا استعمال ہوتا ہے۔ عام طور پر
اس کے کہ جو حقوق اللہ کے ہوں اور بندوں کے ہوں، یعنی وہ اگر ادا نہیں کر رہا یا کم ادا کر رہا ہے، تو اس کے مفہوم میں یہ اس کا لفظ جو ہے وہ بر کی ضد ہے۔ بر ہم نے آیت بر سورہ بقرہ میں پڑھی تھی، آیت نمبر 177 تھی، اس میں پوری جو نیکی ہے، نیکی کیا ہے اس کی پوری تفصیل دی گئی تھی۔ اسم اس کا اپوزٹ ہے، یعنی کہ یہ جو ہے وہ بر جو ہے اس کا مطلب جو ہے وہ نیکی ہے، اور اس کا مطلب گناہ ہے۔ حقوق کے معاملے میں گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کوتاہی اور حق تلفی کی نوعیت کے ہوتے ہیں، اور دوسرے دست درازی اور تعدی ظلم کے نوعیت کے ہوتے ہیں۔ حقوق میں تعدی سے مراد کہ انسان کسی دوسرے کے حق میں بلا اجازت زبردستی ناجائز طریقے سے دخل دے، یہ جو ہے وہ اس میں یہ ہوگا، اور جو اس کا یا اس کے حق پر قبضہ کرے جو شرعیاً قانوناً یا اخلاقاً اس کا نہیں ہے۔ پہلی قسم کے لیے اسم کا الفاظ استعمال ہوتا ہے، جس میں کوتاہی ہو تو اس کے لیے اسم کا لفظ استعمال، یعنی کہ اس کے لیے ہلکا لفظ استعمال ہوا ہے، اور جو حقوق میں جو ڈاکہ ہو اس کے لیے تعدی کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی قسم کی ہے، اس میں حق تلفی ہے اور کوتاہی ہے، اس کے لیے اسم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ روح القرآن میں ہے کہ اگر گواہ یہ محسوس کریں کہ وصیت کرنے والا بے جانبداری سے کسی حقدار کی حق تلفی کا سبب بن رہا ہے، اور وصیت کے نفاذ سے واقعی کسی کا حج مجروح ہوگا، کسی کا حق مجروح ہوگا، تو انہیں اس بات کی اجازت ہے کہ اس ظلم کو روکنے کی کوشش کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اولاً تو وصیت کرنے والے کو سمجھا بجا کر ظلم سے روکنے پر آمادہ کریں، اور اسے عدل اور انصاف کی طرف ترغیب دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ریلیٹڈ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے اپنی بیوی کے کہنے پہ ایک خطہ زمین جو تھا اس کے نام کیا، لکھت کر دی۔ تو اس کی ان کی بیوی نے کہا کہ تم جاؤ اللہ کے رسول کے اس پہ گواہ بنا لو۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے سب کے لیے یہ وصیت کی ہے یا نصیحت کی ہے یا یہ دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا پھر میں گناہ میں جو ہے وہ گواہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پھر ان کے اس کے بیٹے کو بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کو کہا کہ تمہارا باپ اگر دینا چاہے تم نہ لینا۔ تو یہ جو ہے کہ اس میں جو ہے نا پہلے کیا ہے کہ اس کو وصیت کرنے والوں کو سمجھا بجا کر ظلم سے روکے جائے، اور عدل و انصاف کی طرف جو ہے اس کو ترغیب دی جائے، اور پھر جو ہے وہ اگر اس کا موقع نہ ہو تو پھر وارثوں کے درمیان مفاہمت کی کوشش کریں، یعنی کہ اگر وہ فوت ہو گیا ہے تو ابھی یہ ہے تو اس وقت اگر وصیت کرنے والے نے کسی کی حق تلفی کی کوشش کی ہے یا کسی کو ناجائز فائدہ پہنچانے کا ارادہ کیا ہے، تو تمام وارثوں کو بلا بلا کر اس بات پر آمادہ کیا جائے وہ اس صورتحال کو قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ جسے حق سے زیادہ ملا ہے اس کو سمجھائیں کہ وہ اپنا جو حق جس کا حق ہے اس کو ادا کر دیں، وہ ایسی چیز قبول نہ کرے جو اس کا حق نہیں ہے، اور جس کی حق تلفی ہو رہی ہے اسے حق دلانے کی کوشش کریں۔ تو یہ جو ہے وہ ہمارے سامنے باتیں ساری آگے وصیت سے ریلیٹڈ اس ترجمے کو فاصلہ بینہم سے تعبیر کیا گیا بڑی اچھے طریقے سے۔ ماشاءاللہ روح القرآن میں اپنا ڈاکٹر اسلم صدیقی صاحب نے ماشاءاللہ بڑی اچھی تفسیر کی ہے، اور کئی ایسے نکات ہوتے ہیں جو عام طور پہ تفاسیر میں ڈسکس نہیں کیے جاتے، یہ بڑی اس کو حکمت کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ بہت سمجھانے کے انداز میں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو اس کی جو ہے وہ پرنٹڈ فارم میں بھی ہے، اور آج کل تو ہم سب کے پاس موسٹلی لوگوں کے پاس جو ہے وہ سافٹ کاپیز ان کی ہے۔ اور ایک میں اکثر کوٹ بھی کرتا ہوں، اردو ایزی قرآن و حدیث .com، تو اس پہ جو ہے اگر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اس کو آپ جو ہے وہ آف لائن بھی پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ماشاءاللہ جو ہے بہت ساری تفاسیر ہیں، جو آپ کو موقع ملتا ہے کہ ایک آیت سے ریلیٹڈ جو تفاسیر آئی ہیں ان کو آپ پڑھ سکیں، اور ماشاءاللہ تفاسیر کی میں احادیث بھی ہیں، واقعات بھی ہیں، اور ہمارے مفسرین نے بڑی محنت کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بہترین اجر سے نوازے۔ آخر میں فرمایا اگر تم نے حسن نیت سے ایسا کیا پھر بھی اس میں کوئی کمی پیشی رہے گی تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس میں جو مختلف پہلو ہیں، نیت کی اصلاح یعنی وصیت میں مداخلت صرف اصلاح کے لیے ہو، عدل کی بالادستی، فرد، خاندان یا قاضی اگر ناانصافی دیکھے تو رد البدل کر سکتا ہے، رحمت الہی کا پہلو اگر اصلاح نیک نیتی سے ہو تو اللہ کی طرف سے مغفرت کی بشارت ہے، یعنی کہ ایسی نیت نہیں خراب تھی، جو نیت امپورٹنٹ ہی تھا، اس کے انسان کو ہمیشہ اپنی نیت پہ غور کرنا چاہیے اور ریویو بھی کرنا چاہیے کہ نیت صحیح ہونی چاہیے، اگر غلط ہو جائے تو اگر نیت صحیح ہے تو جیسے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کروانے والا ہے۔ اور پھر یہ معاشرتی سکون، خاندانی نزاعات کو روکنے کے لیے اصلاح کی اجازت ہے تاکہ اس میں انتشار پیدا نہ ہو۔
اس میں جو میں نے کہا تھا کہ دو پارٹ ہیں، اس میں جو ہماری سورہ نساء ہے اس میں یہ آتے ہیں من بعد وصیت توصون بہا او دین، بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی اس کو پوری کر دیا اور قرض جو تم نے چھوڑا اس کو ادا، یعنی وراثت بنتی اس وقت ہے ایک فرد کے مرنے کے بعد کہ اس کی وصیت کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا، اور ون تھرڈ تک ایگزیکیوٹ کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس نے اگر جو قرضہ دیا اس کو ادا کیا جائے گا، اس کے بعد جو ہے نا پہلے قرض کی ادائیگی ہے، پھر بعد میں وصیت ہے، اور پھر جو باقی بچے گا اس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے اس کو وراثت کہتے ہیں۔ اصول تقسیم جو بیان کیے گئے قرآن پاک میں، اور یہ قرآن پاک نے احکامات بہت ڈیٹیل میں بیان کیے ہیں، یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ اس میں لوگوں کی سمجھ پہ نہیں چھوڑا گیا، اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے اگر والدین اولاد کے ساتھ ماں باپ شوہر بیوی موجود ہوں تو ترکے میں ان کا مقرر حصے پہلے نکالے جائیں گے، یعنی اولاد ہے اکثر سمجھتے ہیں اولاد سمجھتے ہیں وارث ہوں، لیکن اس کے ساتھ اگر اس کے ماں باپ ہیں مرنے والے کے یا شوہر یا بیوی ہیں تو پہلے ان کے حصے نکالے جائیں گے، اور جو باقی بچے گا نا وہ اولاد میں ترکے کے طور پہ تقسیم کیا جائے گا، اور اس میں اصول بیان کر دیا کہ لڑکی کا ایک حصہ ہے اور لڑکے کے دو حصے ہیں، لڑکی کی بنیاد پہ لڑکے کے حصے کا تعین کیا گیا، وہاں پہ تھا کہ لڑکی کا ایک حصہ ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ لڑکے کے اس بنیاد پہ دو حصے ہوں گے، اس بنیاد تقسیم ہوگا۔ آیت مبارکہ سورہ نساء کی نمبر 7 میں 7 سے لے کے 12 تک آیات کی تلاوت بھی کروں گا، اور آپ کے سامنے اس کی جو پڑھوں گا انشاءاللہ، بہت آسان جو ان کی زبان بھی ہے اور بھی ہے، آپ انسان آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار نے چھوڑا، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار ہیں۔ اس آیت پہ اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں کے لیے حصہ ہے جو کہ ان کے ماں باپ کے نہیں، مردوں کا علیحدہ اسپیل کیا ہے اور عورتوں کا علیحدہ اسپیل کیا ہے تاکہ اس میں کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ تو اس کے بعد یہ ہے مما قل منہ او کثور، چاہے تھوڑا ہو یا بہت، یہ نہیں کہ اگر تھوڑا ہے تو کہ اس میں تقسیم نہیں کرنا بہت ہے تب تقسیم نہیں کرنا بہت زیادہ ہے، نہیں، چاہے تھوڑا ہے یا زیادہ ہے یہ وراثت تقسیم ہوگی نصیب میں مفروضہ، اور یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں۔ اس کے بعد یتیموں کے بارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 10 ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ ظلم کے ساتھ یتامہ کا مال کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، تو در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، وہ ویصلون سعیرا، تو ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے، یعنی جو مال یتیم کا ہے اس کی بڑی پروٹیکشن اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اس کی جو اہمیت بھی بہت بتائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے نا، پھر اس کے جتنے ہاتھ کے عبادت ہوتے ہیں اس کو گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، یعنی اتنی اس نے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس گھر میں اگر یتیم پرورش پا رہا ہو تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ اس میں ایک پروجیکٹ ہے الخدمت کا جو کہ خدمت خاصی مدت سے اس کو کر رہی ہے، میرا اب تو 10-15 سال ہو گئے ہیں، اور بڑی تعداد میں بچے ہیں جو ان کے پاس، انہوں نے بڑے اچھے بورڈنگ سکولز بنائے ہیں ان کے لیے، ان کو آغوش کہتے ہیں، یتیم خانہ نہیں کہتے ہیں، بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ بچوں کو یہ احساس نہیں دلاتے کہ اب یتیم ہے، نہیں اب جو ہے اس کے بعد مین جیسے عید ہو یا اس میں ہو تو ان کو اسپیشل وہ شاپنگ کرواتے ہیں، جیسے لوگ اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں تو پورا جو ہے وہ گروپ جو ہے ان کے ساتھ جاتا ہے، ان کی خوشی میں ان کے ساتھ شامل ہوتا ہے، ان کو تجویز دیتا ہے، ان کے ساتھ مل کے شاپنگ کرتے ہیں، بہت اچھا ایونٹ ہے جو پھر، اور مختلف جو ایونٹس ہیں ان کو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ان کو برنگ اپ کرنے کے لیے کہ ان کی جو لیول جو ہے وہ بہتر ہے، تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور ان کو جو ہے نا ہم لوگ سپورٹ کر سکتے ہیں دو طریقے سے۔ انہوں نے یتیموں کی دو قسمیں بنائی ہیں، ایک پہلے ایک ہی تھی جو آغوش کے نام سے تھی، تو اس میں میری خاصی ان کے ساتھ رابطہ رہا ہے اس معاملے میں، تو ان کے یہ تھا کہ آغوش میں جب بچے آ جاتے ہیں نا تو وہ اپنی سوسائٹی کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں ہو سکتے، دوبارہ نہیں جا کے نہ وہاں پہ اپنے خاندان میں پوری طریقے سے وہ ابزارب نہیں ہوتے، تو اس کے لیے پھر انہوں نے دوسری کیٹیگری بنائی کہ جو یتیم ہے اگر ان کا کوئی وارث ہے یعنی ماں ہے یا کوئی چچا ہے لیکن وہ افورڈ نہیں کر پا رہے تو ان کو ان کی فیملی میں رکھ کے جو ہے نا وہ ان کو سہولت اور مالی معاونت کرے جائے، تو اس کو آرفن کیئر پروگرام کہتے ہیں، آرفن فیملی کیئر پروگرام، تو وہ جو ہے پھر ان کو باقاعدہ پھر ان کے کلسٹر بنے ہوئے ہیں جو کہ ان کو واچ کرتے ہیں، ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، ان کو اسکول کی فیس، ان کو کھانے کا خرچہ، ان کو کپڑوں کا، کتابوں کا، یہ سارا پھر وہ اس میں کور کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ایک اپرچونیٹی دی ہے اس میں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گھروں میں سے بہترین گھر وہاں وہ ہے جس میں یتیم پرورش پا رہا ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اور دوسری چیز ہے کہ گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم پرورش پا رہا ہو اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔
اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان کی معاونت کرنے کی توفیق دے، اور جو بھی صرف آغوش نہیں، جو بھی آرگنائزیشنز یتیموں کے لیے کام کر رہی ہیں، ہم سب ان کے جو ہے نا اسپانسر بنے، ان کی ہیلپ کریں۔ تو یہ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، در کے تو اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، حضور جہنم کی بڑھتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ آگے جو آیت نمبر 11 ہے، یہ مین آیت ہے، تو اس میں جو سٹارٹنگ ہے وہ لڑکی کا حصہ ہے، یوسیکم اللہ اولادکم ذکری مثل حظ الانثیین، تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے، مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے، یعنی مرد کا حصہ نہیں بتایا گیا، یہ عورتوں کا حصہ ڈیفائن کر کہا کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ فَإِنْ كَانَ نِسَاءٌ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مَا تَرَكَ، اگر جو ہے وہ میت کی وارث جو ہیں دو سے زیادہ لڑکی ہوں تو اس کو ان کو درکے کا دو تہائی ان کو دیا جائے گا، اور اگر کیا ہو فَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهُ نِصْفُ، اگر ایک وارث ہو تو اس کو جو ہے وہ آدھا ترکہ دیا جائے گا، یعنی کہ اگر کوئی اور وارث نہ ہو، لڑکی ہی صرف وارث ہوں، تو اگر ایک وارث ہوگی تو اس کو آدھا ترکہ مل جائے گا، اگر دو وارث ہوں گے یا دو سے زیادہ ہوں گے، ٹو تھرڈ جو ہے نا وہ ان کو دیا جائے گا، باقی ون تھرڈ جو ہے اس کی تقسیم علیحدہ ہوگی۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ، اور میت صاحب اولاد ہے تو اس کے والدین کو ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملنا چاہیے، اور صاحب اولاد ہے تو والدین کا حصہ کتنا بنا، 1/6 حصہ۔ اور انکان لہو ولد، اگر ان کی اولاد نہیں ہے اور صاحب اولاد نہ ہو، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اگر وہ صاحب اولاد نہیں ہے، والدین ہی اس کے وارث ہیں، تو ماں کو تہائی سے ملے گا۔ اوپر جو تھا اگر میں یہ صاحب اولاد ہے تو وہاں پہ حصے جو ہے دونوں کے برابر تھے، 1/6 1/6۔ اگر صاحب اولاد ہے تو اب کیا ہے، ماں کو 1/3 حصہ ملا، اور پھر جو ہے وہ اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو پھر ماں جو چھٹے حصے کی حقدار ہو۔ اب چلو ماں جو ہے نا وہ وارث ہے، تو اس کو میت کا جو ہے کیونکہ اس کے صاحب اولاد نہیں ہے جو ہے، تو اس کے والدین، تو والدین وارث ہیں، تو والدین یعنی اس کے ماں باپ وارث ہیں، تو ماں کو 1/3 سے ملا، اگر اس کے بھائی بہن بھی ہیں تو ماں کا حصہ کم ہو گیا، وہ 1/6 ہو گیا۔ اور یہ وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے ٹائٹ رکھا تھا، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یہ اسے اس وقت نکالے جائیں گے جب کوئی وصیت جو میت نے کی ہے پوری کر دی جائے، اور جو قرض اس پر ہے اس کو ادا کر دیا جائے۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے۔ انسان جو وصیت میں کر رہا ہوتا ہے نا، وہ اپنے اس میں کر رہا ہوتا ہے کہ میں، میرے خیال میں اس کو اتنا، اس کو اتنا نہیں، اللہ فرماتے ہیں تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے کہ کون جو ہے وہ تم سے قریب تر ہے۔ یہ اہم ہے، تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے، یہ ہمیشہ یاد رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ پھر فرمایا اس کے معنی فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کے مقرر کیے، اللہ یہ اسے اللہ نے مقرر کر دیے۔ ان اللہ کان علیما حکیمہ، اللہ یقین سب حقیقتوں سے واقف، اس ساری مصلحتوں کو جاننے والے خالق ہے، مالک ہے، اس نے انسان کو بنایا، اس کو پتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا صورتحال کی، اور ایک ہمیشہ کے لیے ایک رول اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا کہ اس رول پہ آپ نے کرنا ہے، کیوں؟ کیونکہ ان اللہ کان علیما حکیمہ۔ اس جو دوسری آیت ہے اس میں بیوی، اگر خاوند فوت ہوتا ہے بیوی کا حصہ، اگر بیوی فوت ہوتا ہے تو خاوند کے حصہ ڈیفائن کیا گیا۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہاری بیوی نے جو کچھ چھوڑا ہے اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے، کب ملے گا؟ اگر وہ بے اولاد ہوں، اگر بیوی بے اولاد ہے اور میاں بیوی دونوں بے اولاد ہیں، تو آدھا حصہ خاوند کو ملے گا، آدھا جو ہے نا وہ باقی لوگوں کو جائے گا، اور وہ بیوی کے خاندان میں چلا جائے گا، مردوں کو چلا جائے گا، اس کی پھر پوری ایک ڈیٹیل ہے، لیکن پہلے کیا رول کیا ہے کہ آدھا حصہ جو ہے وہ خاوند کو ملے گا۔ وَإِن كَانَ لَهُمْ وَلَدٌ فَلَكُمْ رُبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، اگر اس کی اولاد ہے تب یہ حصہ کم ہو گیا، وہ ہمیشہ وہ دو پہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، وہ 1/4 ہو گیا، یعنی کہ آدھا ملنا تھا، اب اس کا آدھا 1/4 ہو گیا کیونکہ اولاد آ گئی، باقی جو ہے وہ اولاد میں تقسیم ہوگا، تو اب یہ حصہ جو خاوند کا تھا وہ کم ہو گیا۔ اور یہاں پہ پھر وہی بار بار اللہ تعالیٰ بات فرماتے ہیں اس کی کتنی اہمیت ہے وصیت کی، من بعد وصیتیں یوصینی بہا او دین، اور جب کہ وصیت جو انہوں نے کی ہے اس کو پورا کر دیا جائے، اور جو قرض جو انہوں نے دیا اس کو چھوڑ دیا جائے، یعنی وصیت کو اللہ تعالیٰ نے ختم نہیں کیا، وصیت کو صرف ختم کیا ہے جن کے ترکے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کر دیے، باقی اس کے لیے ون تھرڈ میں اگر وہ چاہے تو وصیت
कर सकता है। खावंद के ऐसा वलहुन रुबु मिम्मा तरका मिम्मा तरक्तुम इल्लम यकुन लकुम वलद, और तुम्हारे तरके में से जो थाई की हिस्सेदार होंगे तुम बे औलाद हो अगर औलाद नहीं है। खावंद को हाफ मिल रहा था अगर औलाद नहीं है। अगर औलाद थी तो 1/4 मिल रहा था, लेकिन अब बीवी को जो है 1/4 मिल रहा है। अगर औलाद होगी तो इजीली आप समझ सकते हैं कि उसका हिस्सा 1/8 हो जाएगा। और यह फ़इन कान लकुम वलदुन, और अगर वो साहब औलाद हो तो फलहुन्ना सुमुन मिम्मा तरकता, तो उनका जो हिस्सा होगा 1/8 होगा, ये उससे कम हो गया। फिर ये तीसरी दफा आयत आ रही है मिन बाद वसीयतिन तुसून बिहा औ दैन, और बाद इसके कि जो वसीयत तुमने की है वो पूरी कर दिया है, जो कर्ज तुमने छोड़ा उसको अदा कर दिया जाए। इसमें एक और आता है कलाला। कलाला वो शख्स होता है जिसकी जो है ना वो बे औलाद हो। जैसे ये है कि इसमें जो आ रही है आयत में के फ़इन कान रजुलन यूरसु किलाला, अगर वो मर्द या औरत जिसकी मिरास तकसीम तलब है बे औलाद हो और उसके माँ बाप भी जिंदा ना हो। क्योंकि अगर माँ बाप जिंदा है तो वो वारिस बन जाएंगे, वो विरासत उनको चली जाएगी। औलाद हो जिंदा होगी तो औलाद उसमें हिस्सा लेगी। अब औलाद भी नहीं है और माँ बाप भी नहीं है, वो बंदा जो है या औरत जो है, अब क्या होगा? मगर उसका एक भाई या एक बहन मौजूद है, मरने वाले के एक भाई। तो उसमें जो फिर है, तो कुल्लू वाहिद मिनुम सुदुस, तो उनमें से एक हर एक को छठा हिस्सा मिलेगा। भाई और एक बहन मौजूद है, यहाँ एक की बात हो रही है, ज्यादा की नहीं। एक भाई या एक बहन मौजूद है, तो भाई और या होगा बहन को 1/6 हिस्सा मिलेगा। वइन कान अक्सर मिन ज़ालिका फ़हुम शुरकाउ मिन फी सुलुस, अगर वो एक से ज्यादा हो, भाई बहन एक से ज्यादा हो, तो फिर क्या होगा? हर एक को तरके में के 1/3 में शरीक होंगे। यानी 1/3 को फिर उनमें तकसीम किया जाएगा। 1/3 जो सब बहन भाई हैं, मरने वाले की और खलाला है उसकी औलाद नहीं है, तो उसके वालदैन भी नहीं है, तो फिर उनको जाएगा। और फिर यहाँ पे वही जो बात, ये सूरह निसा की आयत नंबर 12 नहीं है मेरे ख्याल में, ये आखिरी आयत में से है। मिन बाद वसीयत यूसा बिहा औ दैन खैर मज़ार, और जो वसीयत जो की गई है पूरी कर दी जाए, और जो कर्ज में जिसने छोड़ा उसको अदा कर दिया है, बशर्ते कि वो ज़र रसान ना हो। ये आप चेक कर लीजिएगा, ये मेरे ख्याल में आयत नंबर 12 नहीं है, ये आखिरी आयत में से है। वसीयत मिन अल्लाह वल्लाहु अलीमुल हकीम, ये हुक्म है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह दाना और बिना नरम हुआ है। अब कुरान का असलूब यह है कि हर वारिस रास्ती हुक्म के साथ वसीयत और कर्ज को मुकद्दम रखा गया, ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हों। औलाद की मौजूदगी में माँ और मियाँ और बीवी का हिस्सा कम होता है, ताकि औलाद को ज़्यादा हिस्सा मिले और बेहतर कफालत हासिल कर सकें। कलाला का जिक्र किया गया कि जिन क्या कोई बराह रास्त वारिस औलाद या वालदैन नहीं होते, उनके करीबी भाई बहन को हिस्सा दिया जाए। तो इसमें जो असूल है वो अकराबून का है कि विरासत मतलब सिर्फ रिश्तेदारी काफ़ी नहीं, बल्कि रिश्ते में अकरब यानी करीब होना भी लाजमी है। नज़दीक और दूर के मुख्तलिफ रिश्तेदार अगर जमा हो जाएं तो करीबी रिश्ता जो है बेहद सर तरजीह दी जाती है, और अकरब होते हुए दूर वाले को हिस्सा नहीं मिलता। जैसे माँ बाप मौजूद हैं तो भाई बहनों को हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर औलाद मौजूद है तब भाई बहनों को हिस्सा नहीं मिलेगा, वो महरूम हो जाएंगे। अगर वो मौजूद नहीं है तो फिर उनको हिस्सा मिलेगा। औलाद के साथ माँ बाप और बीवी वगैरह अकरब है, क्योंकि ये जो है ना माँ बाप औलाद इनको लाजमी हिस्सा मिलता है, ये अकरबरियत की मिलता है। चचा को नहीं मिलेगा, अगर ये बाप मौजूद है चचा को नहीं मिलेगा। माल विरासत की तकसीम ज़रूरत के म्यार से नहीं है बल्कि कराबत के म्यार से है। ये नहीं कौन कितना ज़रूरतमंद है, नहीं, कौन कितना करीब है उसको जो है वो हिस्सा मिलेगा। मतलब बेहतर सीखने के लिए किसी दूसरे को सिखाएं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जी अगर आप समझते हैं कि आप मास्टर करना चाहते हैं किसी चीज़ को, तो आप दूसरे को बताएं, दूसरे को सिखाएं। और ये तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो ऐसी बातें हैं कि जो दीन की बातें हैं और शरीयत हैं, और हमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ भी रहे हैं सुन भी रहे हैं। एक तो मकसद ये है कि हम खुद भी जानें और फिर दूसरों को बताएं भी। माशाल्लाह जिसमें अगर सलाहियत है तो बाकायदा जो है इसको ख़ास तौर पे जो विरासत की तकसीम है इस पे बुक्स भी हैं। मैंने भी थोड़ा सा काम किया हुआ है, तो उसको बंदा डिटेल में सुने और उसको करे। अभी तो जो है जो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मुख्तलिफ जो है जो स्टेजेस है, जैसे चैट जीपीटी वगैरह है, तो उसको आप सिर्फ सिंपल सी कमांड दें तो आपको फ़ौरन बता देगा कि किसका कितना हिस्सा है। और अगर आप क्वेश्चन बना के दें, उसको सवाल बना के दें, तो पूरी विरासत तकसीम करके भी आपको बता देगी। और माशाल्लाह एक्यूरेट करता है, उसमें गलती के इम्कान कम होते हैं, लेकिन फिर भी चेक कर लेना चाहिए।
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور ہم انشاءاللہ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو صرف ثواب کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے، سوچنے، عمل کرنے کے لیے پڑھیں گے۔ ہم روزانہ قرآن کا مطالعہ، ترجمہ اور تفسیر سے کریں گے اور اپنی زندگی کو قرآن کی ہدایت میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ اے اللہ ہمیں قرآن سے سچی محبت، تدبر، فہم، عمل اس کے پیغام کو پہنچانے، قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ تو الحمدللہ یہ پارٹ تھا ہمارا پہلا، ہم تھوڑا سا اس میں